अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं अपना दीनीना वादा पूरा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जी हाँ, और वो दीनीना वादा क्या है? वो दीनीना वादा है तस्कीन औसत का। जी हाँ, तस्कीन औसत के हवाले से मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस वीडियो में बहुत ही जामे किस्म की मालूमात जो फ़राहम करूँगा। आपको इसकी तारीफ़ बताऊँगा और ये कि इसकी दो बड़ी किस्में भी एक तरह से होती हैं वो भी बताऊँगा, और फिर ये कि इसके हवाले से एक इख्तिलाफ़ भी है उस पर भी आपको मुतनब्बे करूँगा। जी हाँ, तो ये लेक्चर जो है बहुत ही एक किस्म का जामे लेक्चर होगा और बड़ा ही नादिर लेक्चर होगा, लिहाजा इसको अव्वल से लेकर आखिर तक बिला किसी जो है तकत्तो के बग़ैर किसी वक्फे के जो है इसको सुनिएगा प्लीज़। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब चैनल पर नए हों तो वो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। तस्कीन औसत, अगर आप इसके अल्फाज पर गौर कर लें और इसके अल्फाज की मानवी जहतें जो हैं वो समझ लें तो आपका यूँ समझ लें कि 75% मसला हल हो जाएगा। तस्कीन एक तो होती है हमारी उर्दू के अंदर तस्कीन, जी हाँ, कि जैसे गालिब का मशहूर शेर है, तस्कीन को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले, हुरान खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले। जी हाँ, या वैसे भी कहा जाता है कि तस्कीन दिल या फलां को तस्कीन जो है वो हो रही है या नहीं हो रही। जी हाँ, तो ये तस्कीन अरूज़ की तस्कीन है। जी हाँ, अगरचे मानवी तौर पर वो तस्कीन जो हमारी उर्दू में बोली जाती है उसका भी माखज़ यही है, लेकिन बहरकैफ मैं जो अरूज़ की इस्तिलाह है तस्कीन औसत आपको उसके बारे में समझा रहा हूँ। तस्कीन कहते हैं उरूज़ में किसी मुतहर्रक को साकन कर देना। जी हाँ, यानी एक हरफ ऐसा है कि जो मुतहर्रक है, मुतहर्रक आप जानते ही हैं कि जिस पर ज़बर ज़ेर या पेश हो उसको मुतहर्रक कहते हैं, तो आप उसको साकन कर दें। साकन करने का मतलब क्या है? उस पर जज़्म डालते हैं। जी हाँ, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है थोड़ी देर के लिए ज़रबा, मैं मिसाल देता हूँ। अब देखें ज़ाल इसके ऊपर भी ज़बर है, रा ज़ारा इस पर भी ज़बर है, बेज़बर बा, तो हम देख रहे हैं कि तीनों पर जो है वो ज़बर है। अब हम क्या करते हैं, रे पर जो है जज़म की बजाय ज़बर की बजाय हम जज़म डाल देते हैं, इसको साकन कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? ज़रबुन, यानी पहले तो क्या था ज़राबुन या ज़राबा, अब क्या बन गया? ज़रबा या ज़रबुन। ठीक, तो इसको कहते हैं तस्कीन, यानी तस्कीन किसी मुतहर्रक को साकन कर देना। अब साथ में अगले लफ्ज़ को भी मिलाएं, औसत। औसत कहते हैं दरमियान वाला। जी हाँ, यानी किसी दरमियान वाले मुतहर्रक को साकन कर देना। जी हाँ, अब आप इसको मिलाकर पढ़ें, मिलाकर समझें। तस्कीन औसत यानी वो हर्फ जो दरमियान में वाक़ है, जिसके दाएं बाएं दो मुतहर्रक हैं। जी हाँ, आप क्या करते हैं, उसको साकन कर देते हैं, वो जो दरमियान में मुतहर्रक है। तो इस अमल को कहते हैं तस्कीन औसत, यानी कि तीन मुसलसल मुतहर्रक है। ज़ाहिर है ये अमल वहीं वाक़ होगा, दरमियान वाला भी मुतहर्रक होगा, उसके दाएं बाएं भी दो मुतहर्रक होंगे। तो वो कैसे होंगे? वो ऐसे ही होंगे कि अगर तीन कहीं मुसलसल मुतहर्रक होंगे। जी हाँ, तो अब और आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि अगर कहीं तीन मुसलसल मुतहर्रक हों, ठीक, और जो दरमियान वाला मुतहर्रक है आप उसको साकन कर दें, तो इसको कहते हैं तस्कीन औसत। यानी आपने क्या किया, तीन मुसलसल मुतहर्रक हरूफ में से दरमियान वाले को आपने क्या कर दिया? साकिन कर दिया। अब इसकी बेशुमार मिसालें आप समझ के लिए, जैसे अमालुन, थोड़ी देर के लिए अमालुन, तो अमालुन को आप क्या कर दें? अमलुन कर दें। यानी अब दरमियान में मीम है, आपने क्या किया? मीम को साकन कर दिया, तो वो क्या बन गया? अमलुन बन गया। ठीक, तो इसको कहते हैं तस्कीन औसत। तो तारीफ़ आपको समझ में आ गई। ठीक, अब आते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ, इसकी मिसालों की तरफ। तो इसकी मशहूर मिसाल आप बहर रमल में से ले लें थोड़ी देर के लिए।
اب اس کے ارکان کیا ہوتے ہیں؟ فاعلاتن 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 فاعلن، ٹھیک، تو یا پھر فاعلن تھوڑی دیر کے لیے جب اس میں خبر ہو جاتا ہے تو ہم فاعلن کو مثال لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ فاعلن یہ 3 لفظ یعنی 3 حرف ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ فاعلن، فی بھی متحرک ہے، اس پر زبر ہے، عین بھی متحرک ہے، اس کے نیچے زیر ہے، لام بھی متحرک ہے، اس پر پیش ہے۔ اب یہ فی عین لام، اب یہ 3 مسلسل متحرک ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے درمیان کون سا حرف ہے؟ درمیان میں ہے عین، ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو فاعلن سے کیا بن گیا؟ فعلن، تو یہ تسکین ہو گئی۔ تو یہاں سے وہ میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا شروع میں کہ اس کی 2 عاکسی قسمیں ہیں۔ وہ قسمیں کیا بن گئیں؟ وہ قسمیں یہ بن گئیں کہ کبھی تو یہ تسکین اوسط کا عمل جو ہے کسی ایک رکن میں ہوتا ہے، جی ہاں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 2 رکنوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، یہ میں نے آپ کو پہلی مثال دی ہے جب ایک رکن کے اندر، یعنی ہمارے سامنے ایک رکن ہے اور وہ کون سا ہے؟ فاعلن ہے، ٹھیک، اور ہم نے اس کے اندر جو ہے فی عین لام، چونکہ یہ تینوں متحرک ہیں، ہم نے درمیان والا حرف جو عین ہے اس کو ساکن کر دیا، تو یہ تسکین اوسط ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں فاعلن جو تھا وہ فعلن میں بدل گیا، ٹھیک۔ اب آتے ہیں اس کی دوسری قسم کی طرف۔ وہ دوسری قسم کیا ہے؟ وہ دوسری قسم یہ ہے کہ 2 رکن جو ہے وہ ساتھ ساتھ واقع ہوں، اور وہ اس طرح رکن ساتھ ساتھ میں واقع ہوں کہ ان 2 رکنوں کے اندر 3 حرف جو ہے دائیں بائیں سے مل کر جو ہے وہ 3 متحرک نظر آئیں اور ہم ان کا درمیان والا ساکن کر دیں۔ یہ مجھے یقین ہے کہ ابھی آپ کو اس کی سمجھ میں سمجھ نہیں آئی ہوگی، ابھی میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے ایک مصرع ہے، خلق خدا کو اوج کا زینہ عطا کیا۔ اب یہ کس بحر میں ہے؟ یہ ہے مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل، اس کو بحر مضارع کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں آپ کو الگ سے ویڈیو دوں گا بحر مضارع پر۔ تو اب دیکھیں بحر کیا ہے؟ مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعل۔ اب اس کے 4 رکن ہو گئے۔ پہلا رکن مفعول ہو، دوسرا رکن فاعلات ہو، تیسرا رکن مفاعیل ہو، چوتھا رکن فاعل۔ اب دیکھیں اسکرین پر، اب میری کم سنیں، اسکرین کی طرف زیادہ دیکھیں کہ جو دوسرا رکن جو ہے اس کا آخری حرف کیا ہے؟ تے، اور یہ بھی متحرک ہے، اس کے اوپر پیش ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکن جو ہے مفاعیل، جی ہاں، اب اس کے جو 2 پہلے حرف ہیں، پہلا ہے میم، دوسرا ہے فے، یہ بھی متحرک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ دوسرے رکن کا آخری حرف تے اور تیسرے رکن کے پہلے 2 حرف میم اور فے، کہ تینوں اگر ہم ملا کر ان کو دیکھیں تو یہ تینوں متحرک ہو گئے، یعنی مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلن میں دوسرے رکن کا آخری حرف یعنی تے اور تیسرے رکن کے پہلے 2 حرف یعنی میم اور فے، یہ تینوں متحرک ہو گئے۔ اب ان تینوں کو اگر ہم یوں کریں کہ ان کو ایک اینٹیٹی کے طور پر دیکھیں، یعنی یہ تینوں ساتھ ہیں چونکہ، تو ان تینوں کا درمیان والا کون سا حرف بنتا ہے؟ درمیان والا ان کا بنتا ہے میم۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میم کو ساکن کر دیتے ہیں، جی ہاں، کیونکہ ان تینوں کا جو وسیع یا اوسط حرف ہے، یعنی درمیان والا جو حرف ہے وہ میم ہے۔ تو جب ہم نے میم کو ساکن کیا تو یہ کیا بن گیا؟ مفعول فاعلاتن، یعنی چلے تم کر لو تھوڑی دیر کے لیے، پہلے مفعول فاعلاتم فاعیل و فاعل، اب اس کی یہ شکل بن جائے گی مفعول فاعلاتم، چونکہ پہلے میم جو تھی متحرک تھی، اب ہم نے ساکن کر لی، تو اب یہ بن گیا مفعول فاعلاتم فاعیل و فاعل۔ تو اب چونکہ اس طرح سے ہمارے ہاں یعنی تم مفعول فاعلاتم، تو یہ ہمارے ہاں مروج نہیں ہے، اور اسی طرح سے فاعیل جو ہے یہ بھی مروج نہیں ہے، تو ہم اس کو جو ہے ایسے کر لیں گے مفعول فاعلاتن مفعول فاعل، یعنی ہم نے فاعلاتم کو جو ہے فاعلاتن کر لیا، چونکہ جو معروف اور مانوس شکل ہے وہ فاعلاتم کی بجائے فاعلاتن ہے،
جی ہاں، تو ہم نے فاعلاتم کو فاعلاتن پڑھ لیا، مفعول فاعلاتن. اس طرح سے آگے جو فاعیلو جو تھا ہم نے اس کو فاعیلو کی بجائے مفعولو پڑھ لیا. جی ہاں، فاعیلو مفعولو ایک ہی بات ہے. تو اس طرح سے اب اس کی جو ہے معروف شکل جب ہم نے نکالی وہ کیا بن گئی؟ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلن. تو اب دیکھیں کہ دونوں کو ذرا اب دیکھیں، یعنی پہلے یہ کیا تھا؟ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن. جی ہاں، اور تسکین اوسط کے بعد یہ کیا نکل آیا؟ مفعول فاعلات مفعول فاعلن. جی ہاں، یعنی کتنا فرق پڑ گیا. بالکل یہ سمجھے گا کہ نئی بہر بن گئی، مفعول فاعلات مفعول فاعلن. تو اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اگر کوئی شاعر جو ہے اس طرح سے کسی بحر کے اندر 3 متحرک حروف کو، جی ہاں، درمیان والے کو اس طرح سے ساکن کرے کہ ایک نئی بحر جو ہے ایک طرح سے بن جائے، تو اس عمل کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تسکین اوسط کہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ شعراء جو عروضی ہوتے ہیں، یعنی عروض میں اچھی خاصی بہت زیادہ مہارت رکھتے ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے تجربے جو ہے وہ کرتے ہیں. جی ہاں، اور اس قسم کے تجربوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مثال کے طور پر اب یہی جو نعت ہے، خلق خدا کو اوج کا زینہ عطا کیا، تو اسی میں آگے چل کے شاعر نے کیا کیا ہے کہ شاعر نے جو ہے وہ تسکین اوسط کا جو ہے عمل وہ کیا ہے، اور ایک مصرے کو کر دیا ہے، جن کو نبی نے علم سینہ عطا کیا. اب دیکھیں کہ پہلے نظر کے اندر جو بھی اس کو پڑھے گا، جس کو یہ تسکین اوسط کا پورا علم نہیں ہوگا اور اس کا ذہن اس طرح منتقل نہیں ہوگا، وہ تو فوراً کہے گا کہ دیکھیں جی یہ مصرع جو ہے یہ بے وزن ہے. جی ہاں، یہ خارج از بحر ہے. لیکن جو صاحب اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے وہ اس تک پہنچیں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں، یہ بحر کے اندر ہے، وزن کے اندر ہے. صرف شاعر نے یہ کیا ہے کہ یہاں تسکین اوسط جو ہے اس پر عمل کیا ہے. تو اس لیے ایسے تجربے جو ہے میں سمجھتا ہوں عروضیوں کے درمیان تو ہوتے رہیں بے شک، لیکن یوں سمجھ لیں کہ ایک مشق سخن کے طور پر، لیکن اس سے کوئی خاص جو ہے نا شعر کی خدمت وہ یا ادب کی خدمت میں اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھتا. اچھا، جہاں ایک اور اصطلاح بھی سمجھ لیں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک رکن کے اندر ہی ہو، جیسے ہم نے فاعلن کو فعلن کیا تھا یہ عمل، تو اس کو تسکین کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، یعنی اگر تسکین اوسط کا عمل ایک ہی رکن کے اندر ہو تو اس کو جو ہے تسکین کہتے ہیں. یہ ایک الگ اصطلاح بن گئی. اور اگر یہی تسکین اوسط کا عمل 2 رکنوں کے درمیان ہو، جس طرح سے ہم نے مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلن، فاعلات اور مفاعیل کے درمیان کیا، تو پھر اس کو تحنیک کہتے ہیں. ٹھیک، تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہاں آپ کو اس کا ایک اور پہلو جو وہ میں بتاتا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، جی ہاں، جو عربی الاصل ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ وہ 3 مسلسل متحرک حروف پر مشتمل ہے. جی ہاں، تو اہل زبان میں کیا نہیں کیا، لیکن عام عوام نے جو ہے ان کو بھی جو ہے اس طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کا درمیانہ حرف جو ہے اس کو ساکن کر دیا ہے. میں مثال دیتا ہوں، مثلا حرکت. اب دیکھیں حرکت حرکت حرکت، حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، سبھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں. اسی طرح سے برکت، بلکہ برکت بھی ساتھ ہے. تو اصل لفظ جو ہے وہ حرکت ہے، اصل لفظ جو ہے وہ برکت ہے، لیکن میں تم سبھی جو ہے وہ حرکت حرکت اور برکت برکت پڑھتے ہیں. حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے. جی ہاں، بلکہ میں نے جو لفظ حرکت ہے، یعنی حرکت جو اصل میں حرکت ہے، تو اس کو اس کے اصلی تلفظ کے ساتھ غالب کے ہاں میں نے دیکھا ہے. جی ہاں، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے برعکس سبھی شعراء کے ہاں بالعموم جو ہے اس کو میں نے حرکت دیکھا ہے. حتیٰ کہ الطاف حسین حالی جیسے شاعر کے ہاں بھی میں نے ان کی وہ جو مسدس ہے، مسدس حالی بدوجد اسلام جس کا نام ہے، اس کے اندر ہی میں نے اس کو جو ہے وہ حرکت دیکھا ہے. اسی طرح سے لفظ شفقت، جی ہاں، اب ہم سبھی جو ہے وہ شفقت 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 پڑھتے ہیں. شفقت شفقت جو ہے اسی طرح سے اس کو باندھتے بھی ہیں شعراء. جی ہاں، لیکن یہ بھی اصل کے اندر شفقت ہے. جی ہاں، اسی طرح سے کلمہ. ہاں جی، چلو دور کیوں جائیں جی، کلمہ کو دیکھ لیتے ہیں. جی ہاں، اب یہ کلمہ جو ہے یاد رکھیے گا، یہ بھی اصل میں 3 حروف اکٹھے ہیں.
کا لا ما، یعنی تین حرف جو ہیں وہ مسلسل متحرک ہے. تو اس کو بھی جو ہے عام طور پر شعراء جو ہیں وہ کلمہ باندھتے ہیں. اقبال کے ہاں میں نے دیکھا کہ دونوں طرح سے جو ہے پتا، کلمہ چھاؤں میں پڑھتے تھے وہ تلواروں کی، یہاں جو ہے وہ کلمہ، یہاں اقبال نے جو ہے اس کے درست تلفظ کے ساتھ استعمال کیا ہے، لیکن اس کے برعکس اور کئی جگہ جو ہے خاص طور پر فارسی شعر کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ کلمہ باندھا ہے. جی تو الخلاصہ یہ کہ جو عام الفاظ ہیں، جی ہاں، اور اس طرح سے ہے کہ وہ تین مسلسل جو ہے متحرک حروف ان کے اندر آتے ہیں، تو ان میں بھی عام عوام نے، جی ہاں، عام عوام الناس نے جو ہے عملاً جو ہے وہاں تسکین اوسط پر جو ہے وہ عمل کر لیا ہے. اگرچہ اس میں پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اختلاف کہ جو ٹھیٹھ قسم کے اہل علم ہیں، جی ہاں، وہ ان کی اس روش کو غلط بتاتے ہیں. جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تسکین اوسط کا جو عمل ہے یہ صرف بحروں تک محدود ہے. جی ہاں، یعنی یہ بحروں میں تو ہو سکتا ہے، الفاظ میں نہیں ہو سکتا. جی ہاں، یہ بڑی باریک سی بات ہے، ذرا توجہ کیجیے گا. یعنی یہ جو تسکین اوسط کا عمل ہے یہ بحروں میں ہو سکتا ہے، جس طرح سے ہم نے فاعلن کو فاعلن کر لیا، یا جس طرح سے ہم نے مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلن کو مفعول و فاعلات مفعول و فاعلن کر لیا. جی ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے تسکین اوسط کا بحروں میں تو ہو سکتا ہے، الفاظ میں نہیں ہو سکتا. جو الفاظ ہیں، جو ان کے اصل تلفظ ہیں، ان کو اسی طرح سے جو ہے باندھنا اور استعمال کرنا چاہیے. لیکن سچی بات یہ ہے جو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ میں خاکسار کی رائے ہے کہ جس صاحب علم نے عروض میں یا بحروں میں اس کی اجازت دی ہے، وہ کیوں دی ہے؟ اس کا منشا کیا تھا؟ اس کا منشا یہی تھا کہ جب تین مسلسل متحرک آ جاتے ہیں تو اس کو تلفظ کرنا، یعنی اس کو پڑھنا، اس میں دقت پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، تو اس لیے انہوں نے یہ اجازت دی، جس عروضی نے بھی اس کی بنیاد ڈالی کہ جہاں بھی تین متحرک آ جائیں تو آپ بھلے اس میں سے درمیان والا ساکن کر لیں. ٹھیک، تو اگر وہاں یہ جو ہے اجازت ہے، یعنی اراکین کے اندر، یعنی کہ بحروں کے اندر اگر اس چیز کی اجازت ہے اور اس کا منشا یہی ہے کہ تین متحرک جہاں اکٹھے آ جائیں وہ جو ہے آسانی سے ادا نہیں ہو سکتے، تو بھائی پھر الفاظ میں بھی اس کو عمل میں لے آنا چاہیے. کیونکہ بحرے اور الفاظ یہ کوئی آپس میں دو جداگانہ چیزیں تو نہیں ہیں. بحرے تو ایک پیمانہ ہے، جی ہاں، اور وہ پیمانہ الفاظوں کے لیے ہی ہے. خالی مجرد بحرے تو آپ نے کبھی کہیں نہیں دیکھی ہوں گی کہ لوگ مجرد بحروں کو پڑھتے پھریں. جی ہاں، بحرے تو ایک پیمانہ ہوتی ہے الفاظ کے لیے. جی ہاں، تو جب وہ یہ پیمانے جو ہیں ان کے اندر جو ہے اگر تین حرف جو ہیں وہ اکٹھے آ جائیں، جی ہاں، اس کی اجازت ہے کہ آپ درمیان والے کو ساکن کر لیں. تو وہ چیز جو ان پیمانوں سے ناپی جائے گی، جو الفاظ ہوں گے، جی ہاں، تو ان کے اندر اس کی اجازت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ لہٰذا حرکت کو حرکت کر لینا، برکت کو برکت کر لینا، شفقت کو شفقت کر لینا، کلمہ کو کلمہ کر لینا، ظلمت اصل میں یہ بھی لفظ ظلمت ہوتا ہے. جی ہاں، ظلمت کو ظلمت کر لینا، میرے خیال کے اندر اس کی بھی جو ہے تسکین اوسط کے قاعدے کے تحت اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک میری رائے ہے، یاد رکھیے گا، میری کوئی ایسی علمی شخصیت نہیں ہے کہ میری رائے کو بہت وزن رکھتی ہو. جی ہاں، اور اس پر آپ عمل بھی کرنے لگیں. عمل آپ اسی پر کریں جو جمہور کی رائے ہو، جو تمام اہل علم کی جو ہے وہ رائے ہو. امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے تسکین اوسط کے حوالے سے جملہ گوشوں پر جو ہے وہ روشنی آپ نے جو ہے پڑتی دیکھ لی ہوگی، اور تسکین اوسط کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا ہوگا. اس التماس کے ساتھ کہ چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، بطور خاص ویڈیوز کو جو ہے آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہیں، لائک بھی کرتے رہیں، کمنٹ بھی کرتے رہیں، اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.